अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज का सेशन हम लाइन नंबर 55 से शुरू करते हैं। व और इस जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा लन नुमिना हरगिज़ हम ईमान नहीं लाएंगे लका तेरे लिए या तेरे ऊपर या तेरे मैसेज पर हत्ता यहाँ तक ना हम रा देखें अल्लाह को जहरतन नमाया ज़ाहिर हुआ वा फ़अख़ज़तकुम फिर पकड़ लिया तुमको साइक़तु बेहोशी ने या अक्ल कर जाते रहने ने व अंतुम और हो तुम तंजरून ये अक्सर ऐसी बातें विटनेस करते हो। अल्लाह ताला इस आयत में हमें ये बता रहे हैं कि कौमें अक्सर अपने नबियों से मोजज़े एक्सपेक्ट करती थी। हज़रत मूसा की कौम ने भी हज़रत मूसा से कहा कि हम तेरे रब को, तेरे अल्लाह को नुमायाँ देखना चाहते हैं। पूरा कुरान मजीद हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ में नज़र आता है। हवाओं के चलने में, वेव्स के ट्रेवल करने में, जो हमारे मोबाइल में और हमारे फ़ोन्स में अब पहुँच रही हैं वेव्स, समंदरों में, दरियाओं में के चलने में, रात और दिन के आने में, जब अल्लाह ताला हर चीज़ में हमें, दुनिया की हर चीज़ में नज़र आ रहा है, उसका कानून हमें हर जगह नज़र आ रहा है। इवन हमारे जिस्म के अंदर खाने का हज़म होना, खून बनना, गुर्दे का काम करना, आवाज़ का पैदा होना, कानों से सुनना, आँखों से देखना, जब हर चीज़ में हमें अल्लाह नज़र आ रहा है तो उसको आप टेंजिबल क्यों देखना चाहते हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें यही बताता है कि अल्लाह ताला को टेंजिबल मत छू कर और सिर्फ आँखों से देखकर अगर मांगना चाहते हो अल्लाह को एक, तो क्यों नहीं तुम्हें अल्लाह पूरी कायनात में उसका जलवा नज़र आता? तो हज़रत मूसा जब उनकी कौम ने ये तकाज़ा किया कि अल्लाह ताला को हम देखना चाहते हैं जहरतन नमाया या ज़ाहिर होकर, ज़ाहिर दिखता हुआ, तो उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब लोग इस तरह का तकाज़ा करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेहोशों की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनकी अक्ल काम नहीं करती, उनकी अक्ल चली गई है कहीं, और जो उनकी अक्ल चली जाती है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अक्सर तुम ऐसे लोगों को देखते हो, विटनेस करते हो कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, जब अल्लाह को टेंजिबल देखना चाहते हैं, इवन इंडिया में लोग कहते हैं हमें पता है कि ये मूर्ति जो है ये पत्थर की बनी हुई है, ये खुद अपना हाथ हिला नहीं सकती तो हमें क्या दे सकती है। बट हम समझते हैं कि जब हम इसके सामने खड़े हैं तो अल्लाह ताला इसमें आ गया है और हमारी बातें सुन रहा है। दे वॉन्ट टू सी टेंजिबल थिंग्स। तो विटनेस क्या किया? अल्लाह कह रहे हैं कि तुम विटनेस करते हो कि जो लोग इस तरह की डिमांड्स करते हैं उनको अक्ल काम नहीं कर रही होती। लाइन नंबर 56, सुम्मा बअसनाकुम, सुम्मा फिर बअसना, बअस किया ना हमने कुम तुमको। बअस का मतलब होता है कि हरकत की राह में जो चीज़ें हायल हैं, अल्लाह ताला ने वो चीज़ें जो इनकी हरकत में की राह में जो चीज़ें हायल थीं, उन सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने इनके लिए हमवार बना दिया। और हरकत ज़िंदगी का नाम है, हरकत का रुक जाना मौत का नाम है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि उनकी हरकत की राह में जो चीज़ें हायल थीं वो सारी ख़त्म कर दी, मिन बाद मौत का, क्योंकि उनकी हरकत रुकी हुई थी, वो मौत ज़्यादा थे। ये मौत हमें कैसे समझ आती है? कुरान मजीद से, कि वो ज़मीन मौत ज़्यादा थी, फिर उस पर बारिश बरसी
تو وہ سرسبز ہو گئی، اس نے اپنے اندر حرکت پیدا کی اور وہ فصل بونے کے قابل ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب تم نے اپنے آپ کو چینج کیا، اس تھیری سے، سپر نیچرل تھیری سے باہر آئے اور ٹینجیبل گاڈ کو دیکھنے سے آپ کی ذہن ذرا سے باہر نکلے، پروگرس کی، موومنٹ کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو ان کی راہ میں، حرکت کی راہ میں حائل تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کی، اور وہ چیزیں ختم ہوتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت قرآن مجید کی ڈکشنری میں الفاظ کے معنی بتائے ہیں۔ میں جو ڈکشنری پڑھتی ہوں اس میں تمام زبان دان، رازی، فارس، راغب صاحب اور جو بڑے بڑے نام ہیں، تاج، ان سب کی لینگویج کے بارے میں رائے جو ہے وہ دیکھ کر، سیکھ کر میننگز بتاتی ہوں۔ جو اس لائن میں فٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ پہلے بول دیتی ہوں۔ شکر گزار بنو، اگر تمہارے پاس تھوڑا بھی ہے تو لوگوں کو زیادہ دینے کے لیے تیار رہو، ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہو۔ اس لیے میں نے تمہارے اندر یہ ٹینجیبل خدا کو دیکھنے کے لیے اور خدا کو چھونے کی جو رکاوٹیں آئی ہوئی تھی ترقی کی راہ میں، ان کو ختم کر دیا۔ نمبر 57، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور حفاظت میں لے لیا۔ جب سایہ آتا ہے ہمارے اوپر تو ہم دھوپ سے بچ جاتے ہیں، حفاظت ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، چاہے وہ چھتری کے ساتھ سایہ کیا جائے یا بادل کا سایہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سحر یہ جو تھے نکلے تھے فرعون سے علیحدہ ہوئی تھی پوری قوم بنی اسرائیل کی، اور ان کے حضرت موسیٰ ان کو لے کر چلے تھے، اور ڈیزرٹ میں زیادہ تر یہ چلنا ہوتا تھا اور زندگی بسر ہو رہی تھی، تو ان کے اوپر اکثر بادل کا سایہ رہتا تھا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا سایہ کہا ہے، ڈھانپ لیتا تھا، چھپا لیتا تھا، تمہیں حفاظت میں لے لیتا تھا وہ سایہ۔ وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم، تمہارے اوپر، المنّ وسلویٰ، منّا جو لفظ ہے، میم نون، من بھی ہے اور من بھی ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور من کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فیور، اللہ کا احسان۔ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ آپ پر سایہ رہتا تھا، اور وسلویٰ، اور ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ان کو ڈیزرٹ میں جو ان کی تسلی کا باعث بنتی تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت سی کہانیاں ہیں ہمارے قرآن مجید کے ترجموں میں لکھی ہوئی، جو کہ مجھے ڈکشنری میں نظر نہیں آتی، کہ کھانا اوپر سے، آسمان سے منو سلوہ کے نام سے اتر جاتا تھا اور یہ لوگ کھا لیتے تھے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معجزے نہیں ہوتے نبیوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہوتا ہے اس کے قانون کے ذریعے۔ معجزوں کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ عام اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آپ کی طرح عام انسان ہیں، ویسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے آپ چلتے ہو دوسرے انسان، اور وہی کھاتے پیتے ہیں، اور وہی زندگی کا طور طریقہ ہے جو ہر انسان کا ہے۔ ہمیں بھی یہ کہانی سنا کر منع کیا جا رہا ہے کہ معجزے ہم اپنے نبی کے ساتھ منسوب کریں۔ سب سے بڑا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی خود تعلیم تھی۔ ویسے اگر یاد رکھنے کے لیے بتاؤں میں تو من سے آپ رکھ لیں میٹھا، اور سلوہ سے رکھ لیں نمکین، سالن، نمکین۔ ڈیزرٹ تھا، اور ڈیزرٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اوپن چیز ہوتی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو شبنم زیادہ گرتی ہے،
تو ڈیزرٹ میں جو شبنم گرتی تھی پودوں کے اوپر وہ جم جاتی تھی صبح کو، اور اتنی مزیدار صبح کو وہ شبنم جمی ہوئی پودوں کے اوپر سے اتار کر وہ لوگ کھا لیتے تھے، اور وہ میٹھی ہوتی تھی۔ پھر کیونکہ آبادی شروع ہو گئی تھی، ڈیزرٹ میں آبادی، بسنے والے لوگوں کی آبادی شروع ہو گئی تھی، جہاں پر بھی آبادی ہوتی ہے وہاں پر پرندے آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو کچھ بھی کھاتے پیتے تھے وہ گرتا تھا، اور پرندے اس چیز کو، گری ہوئی چیزوں کو کھانے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بٹیر تھے۔ ان کے اوپر جال ڈال دیا جاتا تھا اور ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، نمکین سالن کی طرح ان کو بنا کر کھا لیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے پکا پکایا کھانا اگر بھیج دیتے تو ان کے لیے پھر حساب و کتاب کس چیز کا ہوتا؟ ان کی لرننگ کیسے آتی ان کو؟ یہ کس طرح سیکھتے زندگی میں؟ فرعون کے پاس تو یہ غلام تھے، اور غلامی کی عادت میں ان کو صرف یس سر کرنے کی عادت ہو چکی تھی، محنت کی عادت تھی، لیکن اپنی عقل استعمال کرنے کی عادت نہیں رہی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عقل ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، ان کو باشعور بنانا چاہتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ پرندوں کو پکڑ لو اور ان کو اپنا سالن بنا کر کھا لو۔ وہ شبنم جو جم گئی ہے درختوں کے اوپر، پودوں کے اوپر، ان کو چوس لو۔ کلو، کھاؤ، من طیباتی، تمام نیٹ اینڈ کلین تھنگس، ما رزقناکم، جو رزق دیا نہ ہم نے کم تم کو، وہ رزق کی شکل میں ان کو مل رہا تھا۔ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کی نشو و نما میں کام آتی ہے، صرف کھانا پینا ہی نہیں، عقل و سمجھ، غور و فکر، وہ سب رزق تھا جو اللہ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور صاف ستھرا رزق تھا، صاف ستھرا، جو کسی اور کی سے نہیں لے رہے تھے بلکہ خود سیکھ رہے تھے، اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں تھی، اس اویکننگ میں، وہ اویکننگ وہ خود حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن، لیکن کانو تھے وہ، انفسہم، اپنی نفسوں پر، اپنی ذات پر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ جب وہ غلام بنے تو انہوں نے بھی اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب جب دشت نوردی کے اندر خرابیاں کر رہے تھے تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کر رہا ان پر، میں ان کے حقوق و فرائض پورے دے رہا ہوں، ان کو جو ان کا بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے، وہ اپنے حقوق و فرائض پورے ریسیو نہیں کر رہے، نہ دوسروں کو حقوق و فرائض دے رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ لائن نمبر 58، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية، قریۃ، داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، هذه، یہ اس، قریۃ، بستی میں۔ ہم قریہ کا اکثر ترجمہ بستی کرتے ہیں۔ قریہ کا وہی روٹ ہے جو اقرا ہے، جو پہلی وحی آئی اقرا، کاف رے الف کرا، اور وہی قرآن کا بھی وہی روٹ ہے، قریہ کا بھی وہی روٹ ہے، اقرا کا بھی وہی روٹ ہے، اور اس سب کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا۔ قرآن کا روٹ کاف رے الف اس لیے ہے کہ اس میں ہر چیز، ہر سٹوری کو، ہر زبور، بائبل، توراہ کا کہانی سب اس میں جمع کر دی گئی ہے، اور اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس سارے کو اپنے اندر جمع کر لو، اس اللہ کے قانون کو، اللہ کی پہچان کو۔ تو بستی کو اس لیے بستی کہتے ہیں کہ اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ لاہور کا ایک ایریا ہے، لاہور کی ایک، جہاں پر لاہور ختم ہو جاتا ہے ادھر سے گجرانوالہ کا پتھر شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی لمٹ وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے شہر کی لمٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لمیٹڈ باؤنڈریز والی چیز کو بستی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے تھے کہ اب داخل ہو جاؤ جمع ہو کر، لمٹس
لمیٹڈ چیز میں، یعنی کہ جس کی لمٹس ہوں، یعنی کہ آپ کے دین کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹس کے اندر رہنا سیکھو۔ میں براڈر میننگ دے رہی ہوں، بستی کو ختم نہیں کر رہی۔ بستی میں بھی اگر ہے تو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جمع ہو کر، بی کلیکٹیو، اور لمٹس میں رہنے کی عادت سیکھو۔ جو تمہارے لمٹس بنائی ہیں تمہارے قانون نے، جو اللہ نے تمہارے لیے زندگیاں گزارنے کے لیے کیا ہے تجویز تمہارے لیے، اس کی لمٹس میں رہنا سیکھو، اور بستی میں داخل ہو جاؤ اور بستی کے قانون کو اپنا بنا لو۔ فکلو، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، جدھر سے تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، رغدن، با فراغت۔ جب ایک بستی اور لمیٹڈ ایک باؤنڈریز والی جگہ مل گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو کلٹیویٹ کرو، اس کو ڈیولپ کرو اور اپنا رزق پیدا کرو، اور جدھر سے تمہارا دل چاہتا ہے، جس طرح تمہارا دل چاہتا ہے، اس کو ڈیولپ کرو، اس کو کلٹیویٹ کرو اور اپنا رزق مہیا کرو اپنے لیے۔ وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں۔ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ فزیکل دروازہ نہیں، مسجدوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ داخل ہو جائیں ابواب میں، فزیکل دروازے کو پھر باب کہنے لگے۔ وہ راہیں، وہ سبب، وہ درجات جس میں اللہ انسان کو، اس قوم کو چاہتا تھا جو فرعون سے علیحدہ ہوئی تھی، اس کے لیے راہیں اور اسباب پیدا کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ کلٹیویشن کے ذریعے سمجھ آ گئی انسانوں کو کہ کلٹیویٹ کرنا ہے، انسانوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر ہم نے گھر بنانے ہیں، اس سمجھ آ گئی کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ راہیں، اس راہ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کی ہے، انسانوں کے لیے خوبصورت راہ زندگی گزارنے کی، اس میں داخل ہو جاؤ۔ سجدن، اطاعت گزاری کے ساتھ، سرنڈر کرتے ہوئے قانون کے آگے، اطاعت گزاری کے ساتھ، سر کو نیچے جھکاتے ہوئے، وقولو، اور کہو، حتتن، نغفر لکم، نیچے رکھ دے اللہ تعالیٰ، اتار دے ہم سے ہمارا بوجھ۔ کس چیز کا بوجھ؟ خطایاکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خطاؤں کا، جو غلطیاں ہو گئیں ان کا بوجھ اللہ تعالیٰ ہم سے اتار دے یا اللہ۔ یہ کہتے ہوئے اس راہ میں داخل ہو، یعنی کہ غلطیوں کو ماننا سیکھیں۔ اور سا، ان قریب، نہ ہم، زیدو، اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب جب تم یہ والی بہیویئر اپناؤ گے تو ان قریب زیادہ کر دوں گا میں نشو نما۔ کس کی؟ المحسنین، جو بیلنس لوگ ہیں، جن کو بیلنس زندگیوں میں آ گیا، سیکھ لیا اور زندگیاں بیلنس گزارنی شروع کر دی، ان کی نشو نما اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، ایک ایک بندے کے اوپر چیک کر کے یا ایک ایک قوم کے اوپر نہیں بیٹھا، اس نے ہر انسان کے لیے، ہر تک، چاہے وہ نان بلیور ہے، چاہے بلیور ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے مسلمان ہے، سب کے لیے قانون ایک ہی ہے۔ اور وہ قانون کیا کہتا ہے ہمیں؟ حسین بن، اعتدال سیکھ، بیلنس سیکھ۔ جب بیلنس کر لو گے تو خود ہی زیادہ نشو نما پاؤ گے انشاءاللہ۔